बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं VOT मीडिया। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारे वाक़यात इस्लाम की तारीख़ के अंदर पेश आए। उन्हीं वाक़यात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक सेगमेंट की जानिब यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद होने वाले इस्लाम के चौथे खलीफा दामाद रसूल हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी, उनके हालात, वाक़यात और किरदार के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दूसरे सेगमेंट के अंदर भी 3 मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे करेंगे गुफ्तगू। और हम सबसे पहले अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं और सबसे पहले हम मैडम खदीजा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की इब्तिदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमुल्लाह वजह व बिन अबी तालिब फ़ातिमा बिनत असद के बतन से 6ठी सदी ईस्वी में पैदा हुए। बाज़ वजह के बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में आ गए और दरबार नबूवत में आखिर तक जुड़े रहे। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और ख़ुद फरमाया करते थे कि मैंने बुतों की पूजा कभी नहीं की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझसे पहले किसी ने खुदा की इबादत नहीं की। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं उम्र में छोटा हूँ लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते बाजू बनना चाहता हूँ। 22 साल की उम्र में अपनी जान की बाजी लगाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर पूरी रात लेटे रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए चले गए। इसके बाद 3 माह के बाद आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। मदीना पहुंचने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुज़ाहिरा किया और जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए वो आपकी ज़िंदगी का अहम बाब हैं। सवाए एक जंग के आपने हर जंग में शिरकत की और दाद शुजात दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जंग में शिरकत से रोक दिया और अहले बैत की हिफाजत और निगरानी के लिए मदीना में ही रहने का हुक्म दिया तो आपको बहुत क़लक़ हुआ। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनके एज़ाज़ को बुलंद किया कि अली तुम इसे पसंद नहीं करते, मेरे नज़दीक तुम्हारा वो मकाम और दर्जा हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। जैसा कि अभी गुफ्तगू के दौरान हमने एक वाक़या सुना, एक जुमला सुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम एक ग़ज़वा के अंदर शरीक नहीं हुए। एक ग़ज़वा के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम का शरीक ना होना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि वो मकाम पर रह कर अपने अहले ख़ाना की जो है वो अपने अहले ख़ाना की हिफाजत करें और अपने अहले ख़ाना के साथ रहें। इसी तरह ग़ज़वा बदर के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम बदर के अंदर शरीक नहीं थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम बदरी साहबा में आपका शुमार होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के अंदर मिलने वाले माल गनीमत को भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम पर उसी कदर जो है वो तकसीम फरमाया जिस कदर ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक जो दूसरे सहाबा कराम पर तकसीम किया। तो चूँकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे माशरे के अंदर, किसी गुफ्तगू को जो है वो कहीं से उठाकर कहीं फ़िट किया जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम का बदर के अंदर शरीक ना होने के ऊपर भी उंगलियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर शरीक ना होना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की ताबेदारी थी। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो बीमार थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तुम की बीमार पुरसी के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तुम को मदीना के अंदर जो है वो वहाँ पर ठहरने का हुक्म दिया था। इसी गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान हैं मैडम शाज़िया, हम उनकी जानिब चलेंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुर्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इख़लाक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब थे और बहुत ही ज़्यादा बहादुर सहाबी थे। काफ़ी जंगी मार्के उन्होंने किए, खलीफ़ा सोम तक उन्होंने काफ़ी जंगी महाज पर वो गए। एक खुतबे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन और जो अली का दोस्त वो मेरा दोस्त। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने उस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक थे, हर तरफ खलफशारी फैली हुई थी,
انہوں نے حالات پر قابو پایا، لیکن دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا گیا۔ 40 ہجری میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کل 4 سال 9 مہینے انہوں نے خلافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غمگین حالت میں یا فکر و فاقہ کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بے شک۔ وہ ہمیشہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو وہ خود مزدوری کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں سے کھانے کا بندوبست فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اور وہ بہادر بھی بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ انہیں اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ خیبر کی جنگ تھی جس میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، فرمایا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی تم کہاں تھے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اس وجہ سے میں جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت ان کی آنکھیں مبارک ٹھیک ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دی اور کہا کہ علی میدان میں اترو۔ کہتے ہیں کہ وہاں کافروں کی طرف سے ان کا ایک سردار تھا مرحب نامی، جو خود کو 1000 سرداروں کے برابر سمجھتا تھا، اور اس نے اس جنگ میں ایک آہنی خود پہنی ہوئی تھی، ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کا سر محفوظ ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں اترے اور انہوں نے پہلے وار کیا، پہلے وار سے ہی مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہے، اگر ہم بیان کریں تو زبان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ بیان کر سکیں۔ شکریہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو کے دوران بھی سنا، آپ بہادر تھے، آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف داماد بھی حاصل ہوا آپ کو۔ آپ حضرت فاطمہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آئیں، خاتون جنت کہلائیں۔ اسی طرح جنت کے 2 شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 خلفائے راشدین کے دور خلافت کے اندر آپ کلیدی عہدوں پر رہے۔ مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مفتی فدا الرحمان صاحب، اور وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم چلتے ہیں مفتی فدا الرحمان صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے۔ ایک تو اس لحاظ سے بھی قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرا اس لحاظ سے آپ کے زیادہ قریب تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی، جو تعلیم تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی عظیم ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو جن 6 افراد کے نام دیے تھے ان میں ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت سنائی نام لے کر، ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے میدان میں بھی بہت آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا کسی بھی معاملے میں عظیم ملکہ عطا کیا تھا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہمارے درمیان اگر اس وقت کوئی موجود ہے سب سے بڑا قاضی القضاء اور جج تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو چار چاند لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ ہمیں کوئی مسئلہ بتا دیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان میں دیکھا کہ کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ فاسألونی کہ مجھ سے سوال کرو، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جو نا جواب دوں، تمہیں مسئلہ سمجھاؤں، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات تمہیں سمجھاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے لحاظ سے، اسی طریقے سے سلطنت چلانے کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے، گویا کہ ہر لحاظ سے وہ ایک عظیم مقام رکھتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے پہلے جو خلفاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب تک یہ حضرات خلیفۃ المسلمین رہے یا امیر المؤمنین رہے، اس وقت تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان کی اتباع میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور جن عہدوں پہ بٹھایا گیا ان عہدوں پہ بیٹھ کر کام بھی کرتے رہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، یہاں پر ہم نے ابھی ایک حوالہ سنا حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مثال میری امت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ ایک جملہ جنگ صفین یا جنگ جمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بعض صحابہ کرام کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ایک واقعہ کے بعد داڑھی سے پکڑا تھا، تو ہم وہاں پر کسی نبی کی جانب ایک جانب نہیں ہو سکتے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب جا سکتے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو برا کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہارون علیہ السلام کی جانب آ کر موسیٰ علیہ السلام کو برا کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر کچھ ایسے معاملات آ بھی گئے تھے تو امت کو وہاں پر خاموش رہنے کا بھی ایک سبق دیا گیا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر صحابی کا ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتخاب نہیں کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی بدولت میں اور آج آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس اگر اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں تو ان کی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دین کو دنیا میں پہنچایا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے جنگ جمل کا، جنگ صفین کا، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس معاملے میں تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ہیں، ان سے ہمیں زبانیں روکنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 15 صدیاں پیچھے چلنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اور آپ ان کے لیے جو ہے نا حاکم بنے، قاضی بنے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، تو اب بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہی شخص باتیں کرے گا کہ جس طرح ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے، کہ جن کے دل میں بغض علی ہوتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے۔ جی ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا سیگمنٹ تھا۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے دوران جو ہے وہ شہید کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام کے
چوتھے خلیفہ تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرات حسنین کریمین کے والد تھے، اور فقہ کے اندر آپ کا ایک مقام ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج اور تدوین اور نظام سلطنت بنانا اور ان سارے معاملات کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ہے وہ زندگی کی جو ہے گنے چنے وہ واقعات جو بڑے معتبر ہیں اور جن کو ہمیشہ سنہری الفاظ کے اندر لکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی جو ہے زندگیاں ہیں ان کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو ان کے واقعات کو سنائیں تاکہ ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں حضرات صحابہ کرام کی طرح بہادر ہوں، شجاعت کے پیکر ہوں اور حضرات صحابہ کرام کی طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ ہمارا یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کا ٹاپک۔ اس کی گفتگو کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، اور جہاں تک ہم نے گفتگو کی مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن وقت چونکہ بہت تنگ ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا نقطہ نظر ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر گفتگو کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔